العالمین. عصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنی لائق تکریم واجب الاحترام برادر ذی قدر عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اور جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. اور رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. آج ہبلی کی سرزمین پر قطب ہبلی سیدی سرکار فتح شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں ہم اور آپ حاضر ہیں، اور یہ ہمارے مقدر کی معراج ہے کہ ہم اتنی بڑی ہستی، اتنے بڑے ولی کی چوکھٹ پر بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں.
वली की चौखट पर बैठना एक लम्हे के लिए, हजरत आरिफ रूमी फरमाते हैं यक साअत सोहबत बा औलिया बेहतर अज सद साला ताअत बेरिया, कि अल्लाह वालों की सोहबत में एक लम्हे के लिए बैठ जाना 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। तो हम उस आस्ताने पर बैठे हुए हैं और महफिल पर रूहानियत का रंग छाया हुआ है। बुलबुले बागे मदीना जब नात रसूल और मनक़बत पढ़ रहे थे तो ऐसा लगता था कि जिनका जिक्र हो रहा है वो साहिब जिक्र की खुसूसी तवज्जो हमारी इस महफिल पर है। और क्यों ना हो, इसलिए कि फ़तेह शाह वली के कदमों में हम यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को क़यामत तक औलिया के और सालिहीन के, खुलफ़ाए राशिदीन, सहाबे किराम, अहले बैत अतहार और उलमाए रब्बानियीन के कदमों से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नी दावत इस्लामी हुबली का ये 24वां सालाना सुन्नी इज्तिमा है। वैसे भी सुन्नियों को 24 से बहुत ज़्यादा कोई 24 अदद से बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता, तो इसीलिए हमने भी हर साल तरक्की करते करते जब 23 तक आए तो तरक्की ही करते रहे, लेकिन जब 24 पर पहुँचे तो अपने पैरों को समेट लेना पड़ा। मैदान की बजाय हमें किसी हॉल की तरफ जाना पड़ा, लेकिन सारे हाल बेहाल हो रहे थे, इसलिए अल्लाह के घर के अंदर हमने बैठने का फैसला किया। सुन्नियों का मुकद्दर भी क्या मुकद्दर है, अगर मैदान में होते तो किसी के आंगन में होते, मस्जिद में आ गए तो अल्लाह के घर में आ गए। लेकिन सुन्नियों मायूस होने की जरूरत नहीं, 24 में आपने पैर समेट लिए, लेकिन इंशाअल्लाह 25वां इज्तिमा इस शान का होगा, इसलिए कि 25 से कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है, क्योंकि 25 उसकी निस्बतें हैं जिसने हिंद पाक के सुन्नियों का ईमान और अकीदा बचा लिया। हाँ, वो 25 सफर वाले इमाम जिसने इश्क व मोहब्बत के चिराग हमारे दिलों में रोशन फरमाए हैं, इंशाअल्लाह उसकी निस्बतें हमें नसीब होगी। और अल्लाह आइंदा साल हमें जिंदगी दे तो 25वां इज्तिमा पूरी शान व शौकत के साथ, पूरे तुज़ को एहतिशाम के साथ इंशाअल्लाह ताला मनाया जाएगा। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह किबला अमीर मोहतरम की आमद होने वाली है, और जितने वक्त में हज़रत तशरीफ़ लाते हैं उतने वक्त में आज मुझे जिस उन्वान के हवाले से अहबाब ने और बिलखुसूस किबला कायदे मोहतरम ने हुक्म फरमाया है, उसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुक़द्दस से सूरह मुबारका की तिलावत की। गोचे ये इसके एतबार से कुरान की कोई सूरत मुख्तसर नहीं है, जिसको हम सूरतुल असर कहते हैं। ये वो सूरह मुबारका है कि सहाबा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व ताला पूरा कुरान नाजिल ना भी फरमाता, सिर्फ ये एक ही सूरत नाजिल फरमा देता और लोग इसी एक सूरत पर अमल कर लेते, तो लोगों की दुनिया और आखिरत के लिए सूरत कामयाबी की जमानत हो जाती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत सारी सूरतों को जाहिर फरमाया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिलखुसूस इसमें हमें वक्त की अहमियत बताई, इसलिए कि अल्लाह ने जमाने की कसम याद फरमाई, और जमाने ही को वक्त कहते हैं। अल्लाह ने जमाने की कसम याद की, जमाने ही को वक्त कहते हैं, और वक्त ही का दूसरा नाम जिंदगी है। अब आइए मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये दुनिया है, ये कायनात है, और ये कायनात बहुत बड़ी कायनात है। कायनात इतनी वसी है, कायनात इतनी अजीम है, कायनात इतनी बड़ी है कि लोग दंग है, कितनी बड़ी है ये कायनात। इसी कायनात के अंदर जमीन है, इसी कायनात के अंदर आसमान है, इसी कायनात के अंदर चांद है, इसी कायनात के अंदर सूरज है, इसी कायनात के अंदर शफक का हुस्न है, इसी कायनात के अंदर उफक का जमाल है, इसी कायनात के अंदर चिड़ियों की चहक है, इसी कायनात के अंदर मोर का रक्स है, इसी कायनात के अंदर हरनों का चौकड़ी भरना है, इसी कायनात के अंदर गुलों का हुस्न है, इसी कायनात के अंदर बलखाती हुई नदियां हैं, इसी कायनात के अंदर गिरते हुए आबशार है, इसी कायनात के अंदर
ہیں، اسی کائنات میں دوست ہیں، اسی کائنات میں دشمن ہیں، اسی کائنات میں محبت ہے، اسی کائنات میں نفرت ہے، اسی کائنات میں پھول ہے، اسی کائنات میں کانٹے ہیں، اسی کائنات میں عداوت ہے، اسی کائنات میں صداقت ہے، اسی کائنات میں کذب ہے، اسی کائنات میں حلال ہے، اسی کائنات میں حرام ہے۔ فرعون بھی اسی کائنات میں ہے، موسیٰ بھی اسی کائنات میں ہے، ابراہیم بھی اسی کائنات میں ہے، نمرود بھی اسی کائنات میں ہے، محمد الرسول اللہ بھی اسی کائنات میں ہے، ابو جہل بھی اسی کائنات میں ہے۔ کتنی وسیع ہے یہ کائنات، کتنی وسیع ہے یہ کائنات، کائنات کی وسعتوں کا عالم کیا ہے، لیکن اس کائنات کو چند ہاتھ کنٹرول کرتے ہیں۔ ہر دور کے اندر چند ہاتھوں نے کائنات کو کنٹرول کیا، ہر زمانے میں چند ہاتھوں نے کائنات کو کنٹرول کیا، لیکن موجودہ دور کے اندر جو ہاتھ اس کائنات کو کنٹرول کر رہے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لوگوں کو سب پتا ہے، وہ چند ہاتھ ہیں، چند مخصوص ہاتھ ہے جس نے پوری کائنات کو، پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ چاہتے ہیں تو کرفیو لگ جاتا ہے، وہ چاہتے ہیں تو کرفیو ہٹ جاتا ہے، وہ چاہتے ہیں تو مندی آ جاتی ہے، وہ چاہتے ہیں تو تیزی آ جاتی ہے، وہ چاہتے ہیں تو اللہ اکبر جو ہے غریبوں کو مزید غریب کر دیا جاتا ہے، وہ چاہتے ہیں تو کسی غریب کو امیر بھی کر دیا جاتا ہے، وہ چاہتے تو لاک ڈاؤن بھی لگ جاتے ہیں، وہ چاہتے تو لاک ڈاؤن ہٹ بھی جاتا ہے، وہ چاہتے تو بیماریاں شو ہو جاتی ہے، وہ چاہتے تو بیماریاں ہٹ بھی جاتی ہے، قرض کے وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ لیکن جو کنٹرول کر رہے ہیں ان کو ہم اپنی زبان میں سامراجیت کہہ لیں، یا پھر اسلام دشمن طاقتیں کہہ لیں، یا پھر فرعونیت کے اندر ڈوبے ہوئے انسان کہہ لیں، وہ لوگ اس وقت جو ہے اللہ اکبر پوری کائنات کے اندر اگر کسی کو دیکھتے ہیں ٹارگٹ کی نظر سے، سامراجیت زدہ انسان، مادیت زدہ انسان، تو وہ ان کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ پوری دنیا کی آبادی ایک تحقیق کے مطابق 6 ارب ہے، 6 ارب یعنی 600 کروڑ، 6 ارب، اور اس 6 ارب میں 600 کروڑ میں 2 ارب کم و بیش مسلمان ہیں، یعنی 200 کروڑ مسلمان ہیں۔ دنیا کی 1/3 آبادی، یعنی اگر دنیا کی آبادی کے 3 حصے کریں تو تنہا ایک حصہ مسلمانوں کا کلمہ پڑھنے والوں کا ہے، اور 2 حصے میں سب ہیں۔ کتنی بڑی تعداد ہے مسلم امہ کی، کتنی عظیم تعداد ہے مسلم امہ کی، لیکن اس مسلم امہ جو پوری کائنات کے اندر 250 کروڑ کی تعداد میں ہے، تو جن کے ہاتھ میں کائنات کی بام ہے، اقتدار، جن کے ہاتھوں میں جو ہے وہ کائنات کی گویا کے نبضیں ہیں، جنہوں نے اس دنیا کو اور دنیا کے نظام کو، معیشت کو، معاش کو، اخلاق کو، کردار کو، تہذیب کو، تمدن کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے، ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مسلم امہ کو اس طریقے سے الجھا دیا جائے کہ وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال نہ کر سکے، وہ اپنے ٹائم کا احساس نہ کر سکے، وقت کا صحیح استعمال نہ کر سکے، اور وقت کو ضائع کرنے کے لیے نت نئے گناہ ان کے درمیان عام کیا جائے، کیونکہ وقت وہ نعمت ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے کائنات اس کی قدر کرتی ہے، جو وقت کو صحیح استعمال کرتا ہے وہ عروج کی منزلوں کی طرف جاتا ہے، وہ کامیابیوں کی شاہراہ کی طرف جاتا ہے، جو وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے وہ اپنے وقت کا تاجدار بنتا ہے، وہ اپنے وقت کا کامیاب بنتا ہے۔ کسی مفکر نے کہا ہے کامیابی کی پہلی سیڑھی کا نام، کامیابی کے پہلے زینے کا نام وقت کی قدر کرنا ہے۔ جو وقت کی قدر کرنا سیکھ جاتا ہے وہ کامیابی کے پہلے زینے پہ چڑھ جاتا ہے، لیکن دنیا جانتی ہے جس دن مسلمان اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے گا، جس دن مسلمان اپنے وقت کو صحیح طور پر برتے گا، اس دن یہ قوم سب سے زیادہ کامیاب و کامران ہوگی۔ اس لیے ہمیں ایسے گناہوں میں الجھایا جاتا ہے تاکہ ہم وقت کی قدر نہ کریں، وقت سے دور بھاگیں، گویا کہ وقت کو ضائع کر دیں۔ اور آپ دیکھیں اللہ اکبر، وہ قوم جس کے یہاں وقت کی اتنی اہمیت تھی آج وہ وقت کو ضائع کر رہی ہے۔ اللہ اللہ، سب سے زیادہ ٹائم پاس کرنے والی کوئی قوم آپ کو ملے گی تو وہ قوم مسلم ملے گی۔ پارکوں میں کس کی تعداد زیادہ ہے؟ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ گناہوں کے اڈوں
اڈوں پر کس کی تعداد زیادہ ہے؟ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ شراب کے اڈوں پر کون زیادہ نظر آتا ہے؟ مسلمانوں کی تعداد نظر آتی ہے۔ لطیفہ گوئی کی محفل کہاں سج رہی ہے؟ مسلمانوں کی یہاں سج رہی ہے۔ مشاعرے فحش مشاعرے جو ہے، اللہ اکبر، جس سے وہ ظہور ہوتا ہے اور ابھاری جاتی ہے ایسی گندی غزلیں اور ایسے گندے مشاعرے اگر کہیں سجائے جا رہے ہیں، مجروں کی محفل ہو رہی ہے اور کس طرح کہیں پر ہو رہا ہے تو معاذ اللہ گویا کہ وہ مسلمانوں کے درمیان ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، غرض کہ وہ کون سا گناہ ہے جو قوم مسلم کے اندر موجود نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے یہاں وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم بے وقت عبادت نہیں کرتے، حالانکہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم بے وقت عبادت نہیں کرتے۔ نماز کو دیکھ لیں تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے۔ یعنی اللہ اکبر، اگر کوئی عشاء کے وقت میں فجر پڑھنا چاہے تو وہ نفل تو ہو جائے گی لیکن فجر کی نماز نہیں ہو سکتی۔ فجر کے لیے فجر کا وقت آنا ضروری ہے، عشاء کے لیے عشاء کا وقت آنا ضروری ہے۔ اللہ کی عبادت تو کبھی بھی کی جا سکتی ہے، یہ وقت کی پابندی کا کیوں کہا گیا؟ وقت کا لحاظ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے تاکہ مسلمان وقت کا پابند ہو جائے۔ آپ اسی طرح دیکھیں، نماز کے لیے وقت کی پابندی ضروری، رمضان شریف کے روزے کے لیے وقت کی پابندی ضروری۔ چاند دکھے گا، رمضان شریف شروع ہوگا تبھی روزہ رکھ سکتے، اس سے پہلے نہیں رکھ سکتے، اور چاند دکھے گا تو روزے ختم ہو گئے، اس کے بعد نہیں رکھ سکتے۔ عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کے بعد صبح صادق سے روزہ شروع ہوگا، غروب آفتاب پر ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، روزے میں ٹائم کی پابندی۔ اسی طرح سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ دو، زکوٰۃ میں ٹائم کی پابندی، دیر کرو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حج میں ٹائم کی پابندی، ٹائم کی بھی پابندی اور مقام کی بھی پابندی۔ یعنی 9 ذی الحجہ کو اگر آپ عرفات میں پہنچیں گے تبھی حج ہوگا، 8 کو پہنچے تو بھی حج نہیں ہوگا، 10 کو پہنچو گے تو بھی حج نہیں ہوگا۔ قربانی 3 ہی دن ہوگی، حالانکہ قربانی اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ خون بہانے سے زیادہ ان دنوں اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے، لیکن کوئی 4 دن کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی 2 دن پہ روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا، 3 ہی دن قربانی ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ وقت کا پابند بنایا جا رہا ہے، وقت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، جس قوم کا حال یہ ہو جہاں نماز بھی پابندی ہے وقت کے ساتھ، روزے بھی پابندی ہے وقت کے ساتھ، زکوٰۃ بھی پابندی ہے وقت کے ساتھ، حج بھی پابندی ہے وقت کے ساتھ، ساری چیزیں پابندی کے ساتھ ہے، آج وہی قوم اپنے وقت کو ضائع کر رہی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، وقت تو اس دریا کی لہروں کا نام ہے، جیسے دریا کی لہر ایک مرتبہ گزر جاتی ہے تو دوبارہ پلٹ کر کے نہیں آتی، اسی طریقے سے زندگی کا 1 سیکنڈ، صرف 1 سیکنڈ، زندگی کا 1 سیکنڈ چلا گیا، پھر پوری دنیا کی دولت خرچ کر دو، وہ 1 سیکنڈ پلٹ کر کبھی نہیں آئے گا۔ سب سے قیمتی وقت ہے وقت، سب سے قیمتی وقت ہے، قیمتی سرمایہ وقت، علم سے بڑا سرمایہ وقت، دولت سے بڑا سرمایہ وقت۔ کیوں؟ دولت کھو گئی، محنت کر کے پھر کما لیں گے، لیکن وقت چلا گیا، نہیں کمایا جا سکتا۔ وقت تو برف کی اس سل کی طرح ہے، برف کی اس لادی کی طرح ہے جو سورج کے نیچے پڑی ہوئی ہے، جو مسلسل پگھل رہی ہے۔ ہماری زندگی بھی ایسے ہی ہے، وقت جا رہا ہے، بچپنا گیا تو پھر لوٹ کے نہیں آئے گا، جوانی گئی تو پھر لوٹ کر نہیں آئے گا، اور جب زندگی ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد زندگی نہیں ملے گی۔ اللہ نے ہمیں وقت دیا، اس کی قدر کریں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صوفیہ کی صحبت میں بیٹھ بیٹھ کر میں نے 2 جملے بڑے عظیم سیکھے، اور 2 جملوں نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا صوفیہ کے۔ وہ فرماتے ہیں صوفیاء کرام کہ اگر وقت ایسی 2 دھاری تلوار کا نام ہے، صوفیہ فرماتے ہیں وقت ایسی 2 دھاری تلوار کا نام ہے کہ تم نے اگر اس کو نہ کاٹا، نہ استعمال کیا صحیح طور پر، تو یہ تم کو کاٹ کر رکھ دے گی۔ وقت کا صحیح استعمال کرنا سیکھو، اور اسلام دشمن طاقتیں
مسلم امہ کو فیشن کے نام پر، گیمز کے نام پر، گانوں کے نام پر، سیریلوں کے نام پہ، فلموں کے نام پہ وقت ضائع کرنا، وقت برباد کرنا سکھا رہی ہے. اور ہم وقت برباد کر رہے ہیں پاگلوں کی طرح. 3 گھنٹے فلم میں بیٹھے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم نے کیا گنوا دیا. 3 گھنٹے کس کو کہتے ہیں؟ 3 گھنٹے ایک فلم کی نظر ہم 3 گھنٹے کر دیتے ہیں. کوئی سیریل دیکھنے بیٹھے 1 گھنٹہ اس کی نظر کر دیتے ہیں. کوئی دنیاوی میگزین پڑھنے بیٹھے اس کی نظر وقت ضائع کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں اپنی زندگی کا 1 لمحہ ضائع کیا ہوگا، صرف 1 لمحہ، اس کو ہم سیکنڈ بھی کہہ سکتے ہیں، 1 لمحہ، جس نے اپنی زندگی کا 1 لمحہ ضائع کیا ہوگا، جنت میں بھی وہ حسرت سے ہاتھ مل رہا ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کا 1 لمحہ کیوں ضائع کر دیا. اگر اس 1 لمحے میں بھی میں اللہ کا ذکر کر لیتا تو جنت کی اس منزل میں نہیں رہتا، اس سے اعلیٰ منزل میں رہتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم وقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں. آپ سوچیں، تھوڑا سا تجزیہ کریں، ہم نے واٹس ایپ کو کتنا ٹائم دیا اور اللہ کی کتاب کو کتنا ٹائم دیا. ہم نے یوٹیوب کو کتنا وقت، عرب کو کتنا وقت دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، تجارت نہ کریں. تجارت کریں، اس میں وقت لگائیں، کیونکہ وہ وقت کا ضیاع نہیں ہے، وقت کو ضائع کرنا نہیں ہے، تضییع اوقات نہیں ہے. میں نے تو بہت سارے مذہبی کہلانے والے لوگوں کو بھی گیم کھیلتے دیکھا ہے. کچھ لوگوں کو روزے کی حالت میں بھی گیم کھیلتے دیکھا ہے. اور لوگ اس میں کہتے ہیں کہ مولانا یہ تو گیم ہے، اس میں کوئی تصویر گندی نہیں ہے، اس میں کوئی ننگی تصویر نہیں، اس میں کوئی عورت کی تصویر نہیں، تو گیم ہے. اسلام کہتا ہے کہ وقت کو ضائع کرنا یہ خود ناجائز ہے. صوفیہ وقت کو بچانے کی بات کرتے ہیں، بلکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو پوری رات سوتا رہے وہ مردار ہے. سونے میں تو کوئی گناہ نہیں ملتا، پھر بھی مسلمانوں کو کہا گیا کہ پوری رات سوتے مت پڑے رہا کرو ورنہ تم مردار ہو. پوری رات سوتے پڑے رہنے والا مردار ہے. حالانکہ سونے والا گناہ نہیں کرتا. ہمارے یہاں سونے کی بھی لیمٹ ہے. ولایت، جس کو ولی بننا کہتے ہیں، ولایت اللہ کی دوستی، اس کا پہلا زینہ 3 چیزیں ہیں: کم کھانا، کم سونا، کم بولنا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں، سنیے دل کے کانوں سے. اجابت الغوث میں علامہ شامی نے اس کو لکھا ہے، جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. آقا فرماتے میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی برکت سے اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، جن کے صدقے میں اناج پیدا فرماتا ہے، جن کے صدقے میں لوگ جنگوں کو جیت جاتے ہیں، جنگوں میں فتح نصیب ہوتی ہے، جن کے صدقے میں مصیبتیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہے. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہے؟ آقا فرماتے ان کو ابدال کہا جاتے ہیں، ابدال. پھر میرے آقا سے پوچھا گیا انسان ابدال کیسے بنتا ہے؟ تو آقا نے فرمایا وہ کثرت نوافل کی وجہ سے ابدال نہیں بنتا، وہ زیادہ بھوکا رہنے سے اور زیادہ جاگنے کی وجہ سے ابدال بنا دیا جاتا ہے، اور اس کا سینہ کینے سے پاک رہتا ہے، اس بنیاد پہ وہ ابدال بنتا ہے. تو زیادہ سوتے جو رہتے، رات بھر جو سونے والے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ مردار کی طرح ہے. مردار ہے وہ جو زیادہ سوتے ہیں. اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مقام پہ فرمایا، سنو غور سے سنو. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو پوری رات سوتا پڑا رہے. اس کو شیخ ابو طالب مکی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. کیا نقل کیا؟ دل کے کانوں سے سنو. اپنی راتوں کو ضائع کرنے والوں اور عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، میں ابھی گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں عیاشی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ابھی صرف سونے کی بات کر رہا ہوں. جس سونے کو کبھی ہم نے برا ہی نہیں جانا، جس سونے کو کبھی ہم نے گناہ ہی نہیں جانا اور گناہ ہے بھی نہیں،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو پوری رات سوتا رہے، پوری رات، جو پوری رات سوتا رہے اور مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جو پوری رات سوتا رہے اور عشق کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، عشق رسول کا دعویٰ کرے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ صادق و مصدوق نبی فرما رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے اپنی زندگی میں اپنی طبیعت سے، اپنی مرضی سے کبھی بات ہی نہیں کی، جب بھی بات کی ہے تو زبان ان کی تھی، کلام خداوند قدوس کا تھا۔ افصح العرب سید الفصحاء مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کر کے پوری رات سوئے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ حضور سے عشق کا دعویٰ کر کے جو پوری رات سوئے وہ جھوٹا ہے، سوتا رہے۔ حضور سے عشق کا دعویٰ کر کے جو فجر میں نہ اٹھے، اس لیے کہ فجر کا تعلق رات سے نہیں ہے، فجر کا تعلق رات سے نہیں ہے، فجر کا تعلق صبح سے ہے۔ اس کو فجر کہتے اس لیے ہے کہ وہ صبح کی نماز ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے کہ رات بھر سونے والا عشق کے دعوے میں جھوٹا ہے، تو جو فجر میں بھی نہیں اٹھتا وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا حضور کی نگاہ میں۔ ایک بات اور دوسری بات، جو صرف رات بھر سو جائے وہ عشق میں جھوٹا ہے، اور جو اپنی راتوں کو انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھتے ہوئے گزارے، جو اپنی راتوں کو گیم کھیلتے ہوئے گزارے، جو اپنی راتوں کو فلمیں دیکھتے ہوئے گزارے، جو اپنی راتوں کو دوستوں کے ساتھ نکڑ پر، چوراہوں پر، چوک پر گندی گلیز بکواس کرتے ہوئے گزارے۔ سونے والا تو پھر بھی گناہ سے محفوظ رہتا ہے، جو سوئے گا وہ غیبت نہیں کرے گا، جو سوئے گا وہ چگلی نہیں کرے گا، جو سوئے گا وہ کسی کو ستائے گا نہیں۔ یار سونے والا تو امان میں رہتا ہے، لیکن پھر بھی حضور نے منع فرمایا، پسند نہیں فرمایا۔ عاشقوں کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں۔ سو سکتے ہو جتنا چاہو سو، لیکن عاشقوں کا مقام ہوتا ہے، اس لیے کہ جس کو عشق ہوتا ہے، عاشق کی پہلی نشانی ہے کہ جسے عشق ہو جائے اس کی پہلے نیند اڑتی ہے، اس لیے کہ یار کی محبت سونے نہیں دیتی، یار کا پیار سونے نہیں دیتا۔ حیرت ہے، اپنے جیسے انسان سے پیار ہو جائے تو آدمی رات بھر تکیے میں منہ چھپا کے روتا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت سے پیار ہوا ہے تو سکون کی نیند کیسے آ رہی ہے، اطمینان کی نیند کیسے آ رہی ہے؟ اس لیے کہ پیار تو چھپ چھپ کر رونا سکھاتا ہے۔ ارے نادان، تو نے اپنے جیسے سے پیار کیا تو تکیوں میں منہ چھپا کے روتا ہے، اور جو مصطفیٰ جان رحمت سے عشق کرتے ہیں وہ مصلی پر بیٹھ بیٹھ کر آنسوؤں سے منہ دھوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ عشاء کے وضو سے پھر وہ فجر کی نماز ادا کر لیا کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنے وقت کو ضائع کیا، بڑے مرتبے بھی چاہتے ہیں، بڑے مقام بھی چاہتے ہیں، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو پوری رات سوئے اور عشق کا دعویٰ کرے جھوٹا ہے۔ مطلب عاشق کی پہچان یہ ہے، وہ راتوں کو یا تو شروع رات میں یا تو آخری رات میں وہ اپنے محبوب کے لیے روئے گا، آنسو بہائے گا، محبوب کو یاد کرے گا، تڑپے گا۔ جس سے عشق ہوتا ہے اس کی یاد ہمیشہ بے چین کر رہی ہوتی ہے۔ ارے نادان، ہم تو دل والے عاشق ہیں، اس جبریل امین سے پوچھ جو انسان نہیں لیکن پھر بھی نبی سے پیار اتنا ہے کہ ان کو سدرہ پر بھی چین نہیں آتا، وہ تو متمنی رہتے ہیں اللہ مجھے کوئی حکم دے اور میں سدرہ چھوڑ کر، توجہ ہے آپ کی، محبت سدرہ چھوڑنے کی بات کرتی ہے۔ لوگ سدرہ کے تمنائی ہے اور محبت کہتی ہے کہ سدرہ چھوڑ اور لقائے محبوب کی طرف سفر کر۔ جبریل تمنا کرتے کاش کوئی حکم آ جائے اور میں کسی بہانے سے آمنہ کے لال کے حجرے میں چلا جاؤں اور سدرہ چھوڑ کر اس رکے والضحیٰ کو دیکھ لوں اور من رانی فقد رأى الحق کا فیضان حاصل کر لوں۔ اسی کو تو استاد زمن کہتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار
प्यार आते नहीं हूं, जिब्रील सिदरा छोड़कर। एक बात यहां कहना चाहता हूं, प्यार वाले को सिदरा में चैन नहीं आता। इश्क वाले ना सब यहां, फतेह शाह वली के कदमों में बैठने वालों, आज आईने में अपना मुंह हम सब देख लें। जिसे प्यार हो जाए उसे सिदरा पे चैन नहीं आता, जहां फरिश्ता नहीं जा सकता। सिदरा पे रहना बड़ी शान है, सिदरा पे रहना बड़ा मकाम है, सिदरा पे रहना बड़े फख्र की बात है। लेकिन प्यार ऐसी चीज है, फिर वो सिदरा नहीं देखता, प्यार तो यार दिखता है। जिसे प्यार हो जाए उसे सिदरा पे चैन ना आए। प्यार हो जाए तो सिदरा पे चैन नहीं आता, फिर हमें फिल्म देखने में कैसे चैन आ जाता है, हमें दाढ़ियां मुंडाने के बाद कैसे चैन आ जाता है, हमें किसी पे जुल्म करने के बाद कैसे चैन आ जाता है। वहां तो महबूब के बगैर सिदरा पर भी चैन नहीं है। हमें बिस्तरों पर भी कैसे चैन आता है। अल्लाह अकबर, जिसे इश्क होता है उसे तो बिस्तर कांटे की तरह लगते। ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप में शामिल हूं, आपसे अलग नहीं कर रहा हूं अपने आप को। ये नसीहत आपको भी हो रही है और अपने आप को भी हो रही है। बिस्तर कांटे लगते हैं, देख लो आप। अभी कल ही उर्स गया, मेरे आका इमामुस सहाबा, सालार सहाबा, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, उम्मते मुस्लिमा का मुहसिन आजम, यारे गारे मुस्तफा, रफीके मजारे मुस्तफा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। इश्क कैसा था सिद्दीक अकबर का रदी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे आका फरमाते, सबे सनाबिल शरीफ में मेरे अब्दुल वाहिद बिलगिरामी ने लिखा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर को नफली इबादतों से मकाम नहीं मिला, अबू बकर को ये जो मकाम मिला है उसके दिल की कैफियत यानी उसके इश्क की वजह से मिला है। और फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, अबू बकर के दिल के सामने अर्श की हैसियत ऐसे है जैसे बड़े मैदान के सामने एक रेगजार की हैसियत होती है। इश्क वालों का दिल इतना बड़ा हो जाता है। अल्लाह अकबर, ये शान होती है इश्क वालों की। लेकिन याद जानते हैं, जब सिद्दीक अकबर सबसे आखिरी तक हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे, सब अपने अपने घरों को चले जाते थे, सिद्दीक साथ साथ रहते थे आखिरी तक। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम के घर पे हुजूर अलैहिस्सलाम को पहुंचा देते तो सिद्दीक अकबर अपने घर जाते और बिस्तर पे लेटते तो चैन नहीं आता। जैसे मछली को पानी के बगैर चैन नहीं आता, बल्कि ये जैसे मजाजन कह दिया, वरना मछली और पानी के इश्क की हैसियत क्या है। मछली को पानी से दूर किया जा सकता है, लोग कर देते हैं, लेकिन सिद्दीक वो है, तवज्जो आपकी, मछली को मार कर लोग पानी से दूर कर लेते हैं, लेकिन सिद्दीक उस आशिक का नाम है जो मौत का मजा चख कर भी अपने नबी से दूर न हुआ। मछली दरिया से दूर हो जाती है मरने के बाद, लेकिन सिद्दीक तो वो है कि मौत का मजा चखने के बाद भी हुजूर से दूरी गवारा नहीं की। और ऐसा लगता है कि जैसे आज भी थपकियां देकर मुस्तफा जाने रहमत अपने अबू बकर को अपने पहलू में सुला रहे हैं। रदी अल्लाह ताला अन्हु जब हुजूर अलैहिस्सलाम को उनके घर पहुंचाकर अपने घर जाते और बिस्तर पे लेटते, बिस्तर पे लेटने के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक को चैन नहीं आता। बीवी देखकर चैन नहीं आता, बच्चे देखकर चैन नहीं आता, घर देखकर चैन नहीं आता, बल्कि फिर सिद्दीक क्या करते, उतनी रात को अपने घर से निकल जाते और अपने घर से निकलने के बाद मुस्तफा जाने रहमत के हुजरे के पास तशरीफ लाते और आने के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर देखते कि हुजरे का पर्दा
گر چکا ہے، یعنی پردہ ڈال دیا گیا ہے، اب حضور کو جا کر کے کیا تکلیف دوں، کیا اذیت پہنچاؤں؟ تو صدیق اکبر مصطفیٰ جان رحمت کے دروازے پر بیٹھ جاتے اور پوری رات حضور کے دروازے پر صدیق گزار دیتے۔ حضرت محبوب الہی کہتے ہیں کبھی یہ رخسار ابو بکر صدیق جو ہے نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے، کبھی یہ رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے۔ دیکھو سجدے میں اور جبی سائی کرنے میں فرق ہے۔ اللہ اکبر، سجدہ کہتے ہیں پیشانی کو، ناک کو، ہاتھ کو، گھٹنوں کو، پیروں کو، گھٹنے کی انگلیوں، پیروں کی انگلیوں کو زمین پر رکھ کر نیت کرنا کہ میں سجدہ کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں سجدہ۔ اور تعظیماً جبی سائی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اپنا چہرہ، اپنا رخسار یار کی چوکھٹ پہ رکھ دینا کہ میں سجدہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس پر میں عمل کر رہا ہوں۔ اسی کو تو حضور مفتی اعظم کہتے ہیں کہ سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ۔ جبی سائی کرنے اور سجدے میں فرق ہے، ورنہ کوئی بھی مسلمان مشرک ہونے سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ نیتوں کا بھی تو اعتبار ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں عشاق سو شوق سجدہ میں سوئے حرم جھکے۔ عشاق، عشق کی بات آ گئی، یا عقل والوں کا تو کام ہی نہیں ہے۔ عشاق شوق سجدہ میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ اگر نیت کا اعتبار نہ ہو تو سارے امام دیوار کو سجدہ کرنے والے کہلائیں۔ سجدہ کہاں کر رہے ہو؟ دیوار کے سامنے، محراب کے سامنے۔ ہو رہا ہے کوئی مشرک تو کہتے ہیں نہیں دیوار کی نیت نہیں ہے۔ تو جب تو اپنی نیت کے بارے میں بتا رہے کہ دیوار کی نیت نہیں ہے تو ہم سے بھی تو پوچھ کہ نیت کدھر کی ہے۔ ہم سے بھی تو پوچھ کہ نیت و شوق سجدہ میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کس طرح کی نیت۔ تو کہتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اور اگر بات کرتے ہو کہ سجدہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاں کرتے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں؟ تو کہا وہ ایسے کرتے ہیں پیشانی کو خبر نہیں ہوتی، سجدہ کوئی اور کرتا ہے، اور حکم شرع تو پیشانی پر ہے کسی اور پر نہیں ہے۔ وہ کون کرتا ہے سجدہ؟ تو ہم یہ کہتے ہیں اے شوق دل، یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر، سجدہ کوئی کر جاتا ہے لیکن سر کو خبر نہیں ہوتی، اور حکم شرع تو سر پر ہے، لیکن ایک مقام پر سر بھی کر جاتا ہے، وہ منزل بہت اوپر کی ہے، کیونکہ فتح شاہ ولی کا آستانہ ہے نا، تو کچھ ذرا ادھر کی بھی ہو جائے۔ سجدہ کرتے نہیں، منع کرتے ہیں، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہ امتحان ہے، تھوڑی مشکل ہوگی لیکن سمجھ میں آئے گی، کیونکہ صاحب آستانہ موجود ہے، وہ سمجھائیں گے آپ کو، میں تھوڑی۔ پہلی بات تو سجدہ نہیں کرتے ہم غیر اللہ کو، بالکل نہیں کرتے، لیکن پھر کچھ اونچی منزل پر آتے ہیں تو کہتے ہیں سر کو خبر نہیں ہوتی، دل سجدہ کرتا ہے، اس میں تو کوئی حکم ہی نہیں، لیکن ایک مقام پہ سر بھی کر جاتا ہے، لیکن وہ منزل دوسری ہے۔ وہ کون سی منزل ہے؟ عشق میں وہ مقام آتا ہے کہ خود کی خبر نہیں ہوتی، اور جب خود کی خبر نہیں ہوتی تو آدمی بے خود ہو جاتا ہے، جب خود کی خبر نہ ہو تو بے خود ہو جاتا ہے، اور جب بے خود ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ تو پھر 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جو شریعت و طریقت کا سنگم میں کہتا ہے بے خودی میں، کس میں؟
یہ سب کو نصیب نہیں ہوتی بے خودی. بے خودی میں سجدہ در یا کہ روزے کا طواف. بے خودی میں سجدہ در یا کہ روزے کا طواف. مفتی صاحب فتویٰ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فتویٰ کیا ہے؟ آپ تو 108 علوم کے فنون کے ماہر ہیں. فتاوی رضویہ اکیلے آپ نے لکھی. فتاوی عالمگیری لکھنے والے 500 علماء کی روحیں بھی دعا دے دے کر اعلیٰ حضرت کو رشک کی نظر سے دیکھتی ہوگی کہ ہم نے 500 مل کر جو کام کیا ہے وہ ہمارے خوشہ چین ہمارے شاگردوں کے شاگرد احمد رضا نے اکیلے 12 جلدیں لکھ کر کے کر دیا. الزبدۃ الزکیہ کا مصنف ان سے پوچھا جائے, زبدۃ الزکیہ کے مصنف سے پوچھا جائے, بے خودی میں سجدہ در یا کہ روزے کا طواف, کعبے کا نہیں روزے کا طواف. مگر بے خودی کا خیال رکھنا اور بے خودی سمجھنا کسی سے. بے خودی میں سجدہ در یا کہ روزے کا طواف, جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا, جو کیا اچھا کیا, تجھ کو کیا, کس کو تجھ کو کیا. یہ تجھ کو کیا کس کو کہا جائے تو پھر کہتے تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, جو کیا اچھا کیا, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. سر سوے روزہ جھکا تو پھر تجھ کو, پھر آ گئی وہی بات, سر سوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو, دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو. بات چلی تھی یار غار رفیق مزار کی. صدیق اکبر اپنی رات کیسے گزارتے ہیں اور ہم عاشقان رسول اپنی رات کیسے گزارتے ہیں. صدیق کی رات در جہاں پہ گزرتی ہے, صدیق کی رات در مصطفیٰ پہ گزرتی ہے, صدیق کی رات مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پہ گزرتی ہے, اور اللہ کے حبیب کے چوکھٹ پہ کبھی یہ رخسار رکھتے, اور اسی حالت میں صدیق سر رکھ کر آنکھ بند کر لیتے اور صدیق اکبر کی آنکھ بند ہو جاتی. جب آنکھ بند ہوتی تو سیدنا صدیق اکبر صبح کے وقت یہ منظر دیکھتے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے در اقدس سے پردہ ہٹایا اور ہٹا کر دیکھا کہ ابو بکر پڑے ہوئے ہیں در مصطفیٰ پہ. لوگ تمنا کرتے ہیں در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا, کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا. لوگ در پہ پڑے رہنے کی بات کرتے ہیں. صدیق اکبر کا تو روزانہ کا معمول تھا, صدیق اکبر کا روزانہ معمول تھا در مصطفیٰ پر پڑے رہنا. جب حضور علیہ السلام صبح کے وقت اپنے حجرہ مبارکہ کا پردہ ہٹاتے, وہ پردہ ہٹا کر میرے آقا فرماتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو یہاں لائی ہے, تو صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا ابدا. الحمدللہ ہماری محفل کے روح رواں, جان محفل, شان محفل اور ہماری محفل کے خصوصی خطیب ہمارے قائد, ہمارے امیر تشریف لا چکے ہیں. اور میں اکثر آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آب آمد تیمم برخاست, جب پانی آ جائے تو تیمم خود بخود ٹوٹ جاتا ہے. تو اب اپنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ میں قبلہ قائد محترم کے سامنے لب کشائی کروں, اس لیے کہ جس سے سیکھتے ہیں ان کو سبق سناتے ہیں, ان کے سامنے تقریریں نہیں کی جاتی. بہرحال میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ تمام کرتا ہوں وہ 2 جملوں پر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو یہاں لائی, تو صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ آپ کے بغیر چین نہیں آتا گھر میں, اس لیے آپ کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہوں تاکہ جب صبح ہو ابو بکر سب سے پہلے اگر کسی کا چہرہ دیکھے تو اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھے, اور حضور کی نظر سب سے پہلے جس پر پڑے غلاموں میں وہ ابو بکر صدیق پر پڑے. میری گزارش ہے اس عاشق کی رات دیکھیں اور اپنی رات دیکھیں اور پھر سوچیں کہ ہم کیسے عاشق. آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے
وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے کے اندر. کاش ہم بھی اپنی راتوں کو اللہ کی عبادت میں، حضور کی محبت میں، حضور علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے گزاریں. آخری بات، ہم سمجھتے ہیں ٹائم پاس کریں، ٹائم پاس کریں. 1 منٹ کتنا قیمتی ہے. 1 منٹ، کسی مفکر نے اندازہ لگا کر کے بتایا 1 منٹ وہ ہے کہ 1 منٹ کے اندر ایک انسان 1 منٹ کے اندر کم سے کم 10 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتا ہے. اور جو ایک بار درود شریف پڑھے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 درود نازل فرماتا ہے. ایک بار 1 منٹ کے اندر کم سے کم اگر انسان آرام سے پڑھے تو 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھا جا سکتا ہے 1 منٹ کے اندر. 1 منٹ ضائع کرتے ہیں، اور جو 3 بار قل اللہ شریف پڑھے اللہ اسے ایک قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ جو 1 منٹ ہم ضائع کر رہے ہیں اس کا بہت احساس ہوگا، بہت افسوس ہوگا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب لوگ مر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو عرض کریں گے مولا ہمیں پھر دنیا میں جانے دے تاکہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اللہ فرمائے گا جب ہم نے موقع دیا تھا تو تم نے اس وقت کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے اب تمہیں دنیا میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے آج ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی گفتگو کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں. صدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. اللہ ہماری قوم شعور دے سمجھ عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو گئی ہو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے اب بغیر کسی تاخیر کے، میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید کچھ لوگ ایسی نیت کر کے آئیں کہ وہ کھڑے ہو کر ہی سنیں گے، ایسا کچھ ہے؟ حالانکہ اوپر بھی لوگ بھرے ہوئے ہیں، ادھر بھی، یہاں لوگ خالی ہے. شاید وہ اس لیے خالی ہے کہ وہ پیلر کا جو وہ آڑ آ گیا ہے تو حضرت نظر نہیں آئیں گے، اس لیے لوگ ادھر ہے. لیکن بیٹھ جائیں تو اچھا ہو، بیٹھیں گے تو بہتر ہوگا انشاءاللہ. آپ کو اطمینان رہے گا. دیکھو کھڑے ہونے سے سن تو لیتے ہیں آپ، لیکن توجہ بیٹھ کر کے جو خطیب کی طرف ہوتی ہے تو اس طرح کی توجہ کھڑے ہونے پر نہیں ہو پاتی، اس لیے آپ بیٹھ جائیں. بلکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ بھی ہے. جب کوئی کھڑے ہو کر کے خطبہ سنتا تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے کہ جو جہاں ہے وہ وہیں پر بیٹھ جائے. کئی مرتبہ اس طرح کی مثالیں ملتی ہے کہ حضور السلام نے فرمایا جو جہاں ہے وہیں پر بیٹھ جائے. بہرحال تو آئیے اب اس خطیب کی طرف چلتے ہیں ادب اور احترام کے ساتھ، جو صرف عالم نہیں بلکہ عالم گر ہے. درجنوں کو جس نے عالم بنا دیا، جو صرف خطیب نہیں بلکہ خطیب گر ہے، اور جو صرف عاشق نہیں بلکہ عاشق گر ہے، کہ جس کی خطابت سے کئی ایسے لوگ جو دنیا کے دھول دھپیڑوں میں کھوئے ہوئے تھے آج وہ مصطفیٰ جان رحمت کی زلفوں کے اسیر بن گئے. آج حضور علیہ السلام کی محبت میں بلکنا اور تڑپنا ان کو نصیب ہو گیا. میں تو ایسے بہت سارے جوانوں کو جانتا ہوں، خود جانتا ہوں اور نام بنام جانتا ہوں الحمدللہ، کہ جن کی زندگیاں حضور قائد محترم کے عشق بھرے خطاب سے انقلاب کی طرف گئی اور آج ان کے دلوں میں محبت رسول کی شمع روشن ہے اور ایسا چراغ جلا کہ اب اس چراغ سے مزید عشق کے چراغ جل رہے ہیں. وہ خود بھی داعیے دین بن کر دوسروں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں. تو آئیے اب اسی خطیب کی طرف چلتے ہیں کہ جو زبان سے بھی بولتا ہے لیکن نگاہوں سے بھی دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. آئیے اس خطیب کی طرف چلتے ہیں جس کی سیرت بھی خوبصورت ہے اور جس کی صورت بھی خوبصورت ہے. سیرت اور سیرت کے اعتبار سے صورت و سیرت قدرت نے دونوں خوبصورت بنا دیا ہے. اور یہ نگاہ مفتی اعظم کا اثر ہے، یہ نگاہ مفتی اعظم کا اثر ہے. نگاہ مفتی اعظم نے زندہ کر دیا دل کو، نگاہ مفتی اعظم نے زندہ کر دیا دل کو، انہی کا ساتھ محشر میں عطا ہو یا رسول اللہ. خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جن کو مفتی اعظم جیسا شیخ مل جاتا ہے اور دل کے کنیکشن مدینے کی سرکار سے وایا بغداد مولا جوڑ دیتا ہے. تو پھر کنیکشن اور پاور ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ جہاں جاتے ہیں وہاں عشق رسول کے جام بھر بھر کے پلاتے ہیں. اور حیرت ہے، شاعری کرنے والوں نے شاعری کی، لیکن میں حالانکہ کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں لیکن اقبال اور غالب کو
مطالعے میں رکھتا ہوں اور بہت متاثر ہوں ان سے، اس لیے کہ اقبال کی وہ شاعری جس کو حضور مفتی اعظم نے سن کر کہا تھا ان دو مصروں پر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہا تھا یہ دو مصرے اقبال کی مغفرت کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ اور غالب نے تو قلم توڑ دیا، کہتے ہیں کسی نے غالب سے تک غالب اتنے بڑے ادیب ہو، حضور کی نعت لکھتے ہو، اتنے بڑے ادیب ہو، اتنی بڑی بڑی غزلیں لکھتے ہو، کبھی حضور کی نعت بھی تو لکھو۔ تو غالب نے دو مصرے لکھ کر قلم توڑ دیا، کہتے ہیں غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے آ ذات پاک مرتبہ دانے محمد است۔ اس کا مفہوم یہ غالب حضور کی نعت میں لکھوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تعریف وہی لکھ سکتا ہے جو کما کہو تعریف جس کی جا رہی اس کو جانتا ہو۔ کہتے ہیں اللہ کے سوا محمد کو کوئی جانتا ہی نہیں، اس لیے اللہ جیسی تعریف کرتا ہے ویسی تعریف کوئی نہیں کر سکتا، یہ معاملہ اسی کو سونپ دیا جائے۔ تو غالب اور اقبال جیسے لوگ موجود ہیں دنیا میں، لیکن جب ہم اپنے قائد کو دیکھتے ہیں تو ان کے مرشد کے قلم کا فیضان ان کو ایسا ملا ہے کہ وہ گل و بلبل کی بات نہیں کرتے، سنگ و خشت کی بات نہیں کرتے، مور کے پروں پر جو دھبے اور خوبصورت حسین و جمیل ڈیزائن ہے اور مور کے چھنچل پن اور تتلیوں کے باغپن کی بات نہیں کرتے، بلکہ ان کی نظر سیدھا اپنے مرشد کے فیضان کی وجہ سے ہر وقت دل پر ہی لگی ہوتی ہے۔ اور ہر لکھنے والا جب لکھتا ہے تو اکثر وہ اپنی بات کرتا ہے، لیکن یہ کیسا مرد کلندر ہے کہ یہ دعا میں اکیلے اپنے آپ کے لیے کچھ نہیں مانگتا بلکہ پوری امت کے لیے مانگتا ہے، اپنے دل کی بات کرتا ہے، پوری قوم کے دل کی بات کرتا ہے، یوں کہ دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، شوق دیدار میں سوؤں جس دم، شوق دیدار میں سوؤں جس دم، اپنا دیدار کراؤ آقا۔ اب مانگنے کا سلیقہ دیکھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا رنگ نظر آتا ہے، یہاں اس کی خیرات نظر آتی، کہتے ہیں جتنے مومن ہے پریشان شاہ، دیکھ رہے ہیں اپنے لیے نہیں، پوری تمام مومنوں کے جتنے مومن۔ اور یہ فکر کہاں سے ملی؟ یہ فکر رضا کی جلوہ گری ہے، کیونکہ فکر رضا بھی یہی ہے، کہتے ہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ یہ فکر رضا ہے، سب کو لے کے حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ۔ کہتے ہیں کہ جتنے مومن ہے پریشاں داتا، سب کی میری نہیں سب کی بگڑی کو بناؤ، سب کی بگڑی کو۔ اور پھر کہتے ہیں آخر میں شاکر رضوی ہے آسی شاہ، شاکر رضوی ہے آسی شاہ، مزدہ بخشش کا سناؤ آقا۔ وقت کی کمی رہی اس لیے میں نے تحت میں پڑھ دیا، ورنہ یہ بات تو ترنم میں پڑھنے کی تھی اور وہ حق حضرت بلبل باغ مدینہ کا تھا، لیکن بہرحال آئیے اب اپنے امیر اپنے قائد کا استقبال کر لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ